अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी, और बहुत ही मज़ेदार खबरें आज इस व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब से हुई है एक बड़ी मुलाकात। और ये वो बड़ी मुलाकात है जिसके लिए उन्हें बहुत देर से कहा जा रहा था कि मिल लें। लेकिन ये मुलाकात किस माहौल में हुई है, कैसे अंजाम पजीर हुई, इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी मज़ेदार हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है। सुहेल आफरीदी साहब ने एक दफ़ा फिर अपना नाम लिस्ट में डलवा दिया है, तो क्या आज उनकी मुलाकात हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। बहनों से भी मुलाकात का दिन है, तो आज कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इमरान खान साहब का मैसेज तकरीबन पूरे एक हफ्ते के बाद बाहर आएगा और कोई उनकी जानिब से खैर खबर आएगी। तो ये दिन आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। इसके साथ साथ कुछ अहम खबरें और भी हैं। मौलाना से जो मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है, मौलाना को क्या नई ऑफर्स की जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, 4 मजीद अफसरान समेत। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो महकमे, वो इदारे के जिनको बनाया गया है कि जी उन्होंने लोगों की करप्शंस पकड़नी है और उन्होंने लोगों के जो फेक अकाउंट्स हैं और जो उनकी तरफ से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है उसको उन्होंने हैंडल करना है। और ये जो अफसरान हैं ये खुद क्या कारनामे कर रहे हैं आपको बताते हैं। और फिर साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा की सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं वो काफ़ी संगीन हो चुके हैं। इसी वजह से इस सिलसिले में एक बड़ा स्टेप भी लिया गया है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बड़ी मुलाकात की डिटेल्स के साथ जो है वो आज की खबर शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब नए चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में पहले आपको ये खबर दी थी कि जनाब उन्हें कहा जा रहा था कि वो किसी अहम जगह पर आकर एक मुलाकात कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब से पहले मिलना चाहते हैं, उसके बाद कहीं और मुलाकात करेंगे। और फिर उसके बाद वो कहीं नहीं गए। उसके बाद भी उनसे रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने कहीं भी जाने से इनकार किया और किसी मुलाकात से भी इनकार किया। इस बात पे बज़द रहे कि वो इवन कैबिनेट भी इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो पिछले 2 हफ्तों में वो करते रहे वो सब आपको पता है कि उन्होंने अडयाला के चक्कर भी लगाए, अदालतों में भी गए, जल से जुलूस भी किए। तो हर मुमकिन तरह उन्होंने दबाव भी बढ़ाया, लीगल जो रास्ते हो सकते थे वो भी अपनाए, लेकिन मुलाकात उनकी अभी तक नहीं हो सकी। लेकिन आज ये खबर बड़ी दिलचस्प जो है वो सामने आई है कि सुहेल आफरीदी साहब की कोर कमांडर पेशावर से एक अहम मुलाकात 1-on-1 हो चुकी है। और ये मुलाकात जो है ये वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई है। अच्छा, अब दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। पहले मैं ज़रा डिटेल बता दूं, फिर इसके ऊपर आपके साथ तज्ज़िया और तबसरा शेयर करते हैं। ख़बर कुछ यूँ सामने आ रही है कि कोर कमांडर हाउस की जानिब से जब इस बात के लिए रब्ता किया गया कि कोर कमांडर साहब मिलना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ ले आएँ, तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जी वो नहीं समझते कि उनका मनसब जो है उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ख़ुद वहाँ पर जाएं और जाके मुलाकात करें। और वैसे भी वो समझते हैं कि जब तक उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो जाए, मज़ीद हिदायत ना लें, तो वो कहीं और जाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिसके बाद फिर ये उन्हें बताया गया कि ठीक है। फिर अलबत्ता उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने ये ज़रूर कहा कि भाई अगर कोई मिलना चाहता है, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर हैं, चीज़ें हैं, तो अगर कोई डिस्कस करना चाहता है, अगर वो ख़ुद तशरीफ़ ले आते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जिसके बाद खबर ये आई है कि जनाब जुम्मे वाले दिन कोर कमांडर पेशावर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, और जनरल उमर अहमद बुखारी साहब ने 1-on-1 एक मुलाकात की है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब से। और ख़ुद यानी वो यहाँ पर आए और सेक्रेटेरिएट में आके उन्होंने मुलाकात की। तकरीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात रही और इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी उमूर भी डिस्कस हुए, और ज़ाहिर है और भी काफ़ी बातें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन जो ख़बर सामने आई है उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी उमूर है उससे मुतालिक बातचीत हुई और सूबे में अमन व अमान के हवाले से चीज़ों का जायज़ा लिया गया। अच्छा, अब इस खबर को अब आप देखिए तो इसके बड़े अहम पहलू हैं। इसके 3-4 बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात तो ये कि बहुत से लोगों ने इस खबर के आने के बाद फ़ौरन से सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इसका मतलब है कि लें जी सुहेल आफरीदी सामने बड़े वो तुर्रम खां बन रहे हैं और पीछे तो ये भी मुलाकातें कर रहे हैं बंद कमरों में और ये वो। तो भाई पहली बात तो ये है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात में और पहले जो मुलाकातें हो रही थी उनमें फ़र्क है।
آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈاپور صاحب تو پوری کیبنٹ کو لے کے کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے افطاری بھی کی اور ان سے بریفنگ بھی لی تھی اور یہ سب انہوں نے ادھر جا کے کیا تھا. لیکن سہیل آفریدی صاحب خود نہیں تشریف لے گئے بلکہ کور کمانڈر ہاؤس کو انہوں نے کور کمانڈر صاحب کو انہوں نے وہاں پہ بلا لیا. تو ایک تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں. ظاہر ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا, نہ سہیل آفریدی نے یہ کہا اور نہ پی ٹی آئی والے یہ بیوقوفانہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ جناب ان کی اب کبھی ملاقات ہی نہیں ہوگی کسی بھی فوجی افسر سے. ظاہری سی بات ہے, ایک صوبہ ہے جہاں پہ امن و امان کی ایک صورتحال ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے ان کے لوگوں کا وہاں کے جو سیکیورٹی پر معمور ادارے ہیں ان سے کوئی تعلق نہ ہو, کوئی رابطہ نہ ہو. تو یہ تو آبویس سی بات ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور آگے بھی ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے یہ اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اسی ملک کے ادارے ہیں, انہی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بہرحال رکھنا پڑتا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے, اعتراض کہاں پہ ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جناب جب جو آئینی عہدیدار ہیں وہ اس کے انڈر ایسا لگ رہا ہو کہ کام کر رہے ہیں. جب پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب جو فیصلے ہیں وہ عسکری اداروں کی طرف سے کیے جائیں اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو چاروں ناچار قبول کرے, بھلے وہ اس سے اتفاق کرتے ہوں یا اختلاف کرتے ہوں. پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ جب یہ سمجھا جائے کہ جی آئینی عہدیدار کوئی پتہ نہیں نوکر ہے, ملازم ہے اور وہ بس حاضر ہو جائیں پیشی پر اور ان کے لیے اس طرح کے ایس او پیز ہو کہ جیسے وہ تو کسی چیز کے اوپر انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں سے پرابلم ہے, ورنہ ملنے سے, کوارڈینیشن سے یا بات چیت کر کے آگے چلنے سے, معاملات کے اوپر ہر طرح کی ڈسکشن کرنے سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھایا جاتا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے یہ ایک میرے خیال سے بڑا مناسب طریقہ کار سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دوڑے دوڑے خود بھاگے چلے گئے کہ ہاں مجھے بلا لیا تو میں بس پہنچ جاؤں, بلکہ انہوں نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ ایروگینٹ ہو جائیں اور کہیں میں نہیں ملتا کسی سے, اتنے کو سلطان رائی بن جائیں. بھائی ظاہری سی بات ہے آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کو ملنا پڑے گا سیکورٹی کے اداروں سے. تو یہ بھی انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر وہ آتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک انہوں نے انہیں ویلکمنگ نوٹ بھیجا اور وہ تشریف بھی لائے. ان کی طرف سے بھی یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا, وہ خود آ گئے اور آ کے چیف منسٹر سے ملاقات کر لی. تو میرے خیال سے اس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک پراپر ایس او پیز کے طریقے سے, پروٹوکول کے حساب سے اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اب اس میں آگے اس کا جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی تو اس کے اوپر اتنی خاموشی کیوں تھی؟ نہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے اس کے اوپر کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی, نہ سیکیورٹی کے طرف سے, اداروں کی طرف سے, کوئی ذرائع کی طرف سے ایسی کوئی خبر جاری کی گئی, اور 3 دن ملاقات کے باوجود مکمل خاموشی رہی. یعنی بلکہ 4 دن ہی آپ کہہ لیں نا, چوتھا دن بھی شامل کر لیں کہ نہ جمعے کو, نہ ہفتے کو, نہ اتوار کو, نہ پیر کو رات گئے کہیں جا کے یہ خبر آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے 4 دن اس ملاقات کے اوپر ٹوٹل خاموشی رہی ہے اور پھر بعد میں یہ ملاقات جو ہے اس کا بھانڈا پھوٹا. تو یہ خاموشی کیوں تھی آخر؟ اگر ایک ملاقات ہوئی تھی تو اس کو بتایا جا سکتا تھا, لیکن اس کو کیوں اس طرح سے ایک یوں کہہ لیں کہ خاموشی کے ساتھ اس کو بس اگنور کیا گیا ملاقات کو, یہ بڑی حیران کن تھی. اب جو تیسری بات ہے اس میں امپورٹنٹ پہلو وہ یہ ہے کہ آخر اس ملاقات کا ماحول کیسا تھا؟ کیا اس میں کوئی اچھے خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی ہے یا پھر کوئی بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے؟ اگر تو یہ اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملاقات کے باوجود بھی سہیل آفریدی نے جو خیبر میں گفتگو کی, جو آخری دن انہوں نے کرک میں گفتگو کی جلسے کے اندر, وہ پھر اتنی تلخ کیوں کی, اس میں اتنی سختی کیوں تھی؟ اگر ملاقات اچھے ماحول میں ہوئی تھی اور اگر کوئی ایسی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ بھئی آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی یا آپ کے لیے کوئی پرابلمز کریٹ نہیں کیے جائیں گے, آپ اپنا کام کریں, اگر کوئی ایسی یقین دہانی ہوئی تھی تو اس کے بعد تو پھر سہیل آفریدی صاحب کے لہجے میں کچھ نرمی اور کچھ لچک نظر آنی چاہیے تھی. لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا کہ کرک میں وہ پہلے سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ سخت بات کرتے ہوئے نظر آئے, جس کے اوپر جو ان کے مختلف اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان ہیں وہ تو بڑا غصہ بھی کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے. تو اس لیے مجھے اس پہ تھوڑا سا حیرانی اور ڈاؤٹ ضرور ہے کہ آخر یہ ماحول کیا تھا جس میں یہ ملاقات ہوئی ہے, اور اگر یہ کوئی تلخ ماحول تھا تو پھر بھی یہ پرابلمٹک بات ہے کہ پھر یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے. آئینی عہدیدار اور وہاں کے سیکیورٹی
جو چیف ہیں ان کے درمیان یہ معاملات پھر آگے کیسے بڑھیں گے اگر پہلی کوئی ملاقات خوشگوار نہیں ہوئی. تو ابھی اس کے اوپر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. وی جسٹ ہوپ کہ چیزیں اچھے ماحول میں آگے بڑھی ہوں. لیکن یہ کہ مجھے اس بات پہ پھر حیرت ہے کہ پھر سہیل آفریدی کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن کیوں آیا کرک جلسے میں. بہرحال اگر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو اس کا آپ کو رزلٹ جو ہے وہ آج کے دن نظر آ سکتا ہے, کیونکہ آج منگل کا روز ہے, عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے, اور ان ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ بھیجی جاتی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر, مشال یوسف زئی اور 2-3 اور لوگوں کے نام ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو کہ فیملی ہیں ان کے تو نام بھیجنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ فیملی ملنے آئے گی. تو اب آج یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, تو اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کل وہ دوبارہ ڈیالہ جیل جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب انہیں ملاقات کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی. اسی سے پھر اندازہ ہوگا کہ آگے چیزیں کس جانب بڑھ رہی ہیں. تو یہ جی ابھی تک کی سب سے بڑی خبر تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ بلا جواز ہے. میرے خیال سے یہ ایک بہتر طریقے سے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا, جہاں ان کی اپنی عہدے کی بھی گریس رہے اور جہاں پر یہ بھی نہ لگے کہ وہ بلا وجہ ایگوئسٹک ہو کر چیزوں کو بس خراب کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں. ایسا بھی تاثر نہیں جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہتر ان کی جانب سے جسچر گیا ہے. باقی جی اور کافی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں. مولانا جو ہیں وہ ان سے آج بلاول بھٹو نے ملاقات کی. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید 27ویں ترمیم کے اوپر ان کی حمایت مانگی گئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی آفر کیا گیا. اب اس کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہو کہ بھی آپ 27ویں ترمیم میں بھی ہمارا ساتھ دے دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر بنوا دیتے ہیں, اور اس سے انہیں 2 فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. ایک تو آگے اگر کوئی تقرریاں ہوتی ہیں الیکشن کمشنر کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے, یہ وہ, تو اس میں پھر ظاہر اپوزیشن لیڈر کی مشاورت چاہیے ہوتی ہے. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں اگر رہیں گے تو یہ بھی فائدہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر نہ بننے دیا جائے, کیونکہ ان کے نام پہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑے اعتراضات ہیں. تو اس وجہ سے بھی مولانا کو شاید تیار کیا جا رہا ہو. ابھی تک کی جو خبر ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ نہیں جی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس طرح, میرے پاس جتنا مینڈیٹ ہے اس میں میرے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں تو میں کیوں اپوزیشن لیڈر بنوں. لیکن مولانا کا کوئی پتہ نہیں لگتا, ان کا اصولی موقف ایک دم ہی وصولی موقف میں بدل جاتا ہے. تو اگر وہ بننے پہ آئے تو بن بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ان کو نیا حلوہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کا, اور ساتھ میں ان سے 27ویں ترمیم کی حمایت لی جائے گی. جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ نمبرز اب ان کے پاس پورے ہیں. اگر مولانا ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتے تو 27ویں ترمیم تو یہ پھر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے جو مخصوص نشستیں ہتھیا کے اور جو چیزیں کر کے اپنی جو یعنی نمبرز تھے وہ پورے کر لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال مولانا جو ہیں اب اس لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہے اس پوری ایکویژن میں. ہاں اگر وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہیں تو پھر ان کو دوبارہ سے کافی امپورٹنس مل سکتی ہے. اچھا اب جو خبر ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے, اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی اس پہ احتجاج کریں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ عام طور پہ احتجاج کے نام سے تو آج کل یہ بھاگ جاتے ہیں دور ہی. لیکن عمران خان صاحب کی کیسز فکس نہیں ہو رہے سماعت کے لیے, اس لیے ان کی جانب سے ایک احتجاج متوقع ہے. آج یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ جو این سی سے آئی ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں چودھری سرفراز, ان کو 4 افسران سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈکی بھائی کا کیس تھا اس میں انہوں نے کچھ پیسے مال بنایا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ الزامات یہ بھی ہیں کہ کچھ اور کیسز میں بھی اسی طرح کی ان کے حوالے سے کمپلینٹس آئی ہیں, کچھ انکشافات ہوئے ہیں. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ یہ اپنے طور پر لوگوں سے اس طرح کے معاملات کے اوپر ڈیل کر رہے ہوں, بلکہ اس میں یہ اداروں کے نام پر بھی کافی زیادہ لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے بٹورتے رہیں, یہ الزامات ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے اب ان کو کل ایف آئی اے کی عدالت میں ایف آئی اے کی جانب سے گرفتاری کی گئی ہے, تو اب عدالت میں پیش کیا جائے گا. اب یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ادارے جو کہ خود لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور خود یہ اس طرح کی کرپشن کی پریکٹسز میں اگر ملوث پائے جائیں تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے. لیکن مجھے بڑی دلی خوشی ہے, بڑا اطمینان ہے, یقین مانیے, کیونکہ یہ وہی ادارہ ہے کہ جس نے مجھ سمیت بہت سے دیگر صحافیوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنوائے, اور اس کے بعد ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہوئے, ہماری سمز بلاک کی, ہمارے نام ای سیلز پہ ڈالے گئے, ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں. تو مجھے تو بڑی دلی تسلی ہوئی ہے, اس لیے کہ جس دن میرے والد صاحب کا آپریشن تھا اس سے 1 دن پہلے انہوں نے میرے اکاؤنٹس فریز کیے تھے. اور آپ یقین مانیے کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں میرے دل سے اتنی بد دعائیں نکلی تھیں کہ
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اگر ان میں سے آدھی بد دعائیں بھی جو ہیں وہ پوری ہو جائیں نا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے. مجھے پتا نہیں تھا ویسے میری بد دعائیں اتنی جلدی پوری ہو جائیں گی. تو یہ جو NCCIA کے ڈائریکٹر ہیں یہ خود اب نرغے میں آئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں. انشاءاللہ ذلیل و رسوا بھی ہوں گے. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں تو کسی اور طریقے سے ہی صحیح, لیکن ان کو یہ بھگتنا پڑے گا, اور انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جن کے امہ پر یہ لوگ یہ سب کر رہے تھے. تو یہ جتنے بھی لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظالم کے اعلی کار بنتے ہیں, یہ اس دنیا میں نہیں اگلے جہان میں کسی نہ کسی طور, کسی ایک طریقے سے نہیں تو کسی دوسرے طریقے سے اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے. اور جو آپ کا حق اور سچ پہ کھڑا رہنے والا شخص ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کلین کر دیتا ہے, اس کا تو راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے, وہ تو اپنے راستے بنا لیتا ہے. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور گہری کھائی میں جا گرتے ہیں. تو مجھے تو بڑی دلی تسلی ہوئی ہے اور میں تو چاہوں گی کہ یہ اپنے عبرتناک انجام کو ضرور پہنچیں. اچھا جی, اب اس حوالے سے میں ایک خبر آپ کے ساتھ لاسٹلی شیئر کر دوں کہ جو مریم نواز صاحبہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی کنسرنز ہیں, اور جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا انہوں نے اپنی نقل و حرکت بھی بہت محدود کر دی ہے. ان کی جو پورا سیکیورٹی سٹاف ہے اس کی پوری اسکریننگ کی گئی ہے, اور اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا, اور اب نئے ان کے جو آفیسر ہیں یہ امان اللہ صاحب ہیں جو کہ بیسکلی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان کے PSO رہے ہیں. تو ان کو اب جو ہے مریم نواز صاحبہ کا چیف سیکیورٹی آفیسر مقرر کر دیا گیا. یاد رہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ IG پنجاب کو بہت ٹرسٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر موقع پر ان کو ساتھ بھی رکھا ہوا ہے, بلکہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب انہیں اسلام آباد شفٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر کافی سٹینڈ لے کر انہیں اپنے ساتھ رکھا. تو ان کے ساتھ ان کی کافی کلوز کوارڈینیشن ہے اور ان کو بہت ٹرسٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے اپنا خاص بندہ جو ہے PSO اس کو مریم نواز صاحبہ کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر مقرر کیا ہے چیف سیکیورٹی آفیسر بنا کے. تو اس چیز کو انشور کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو اوور آل سیکیورٹی ہے اس میں کسی حوالے سے کوئی لوپ ہول نہ رہے, اور اچھی طرح سے ہر بندے کی اسکریننگ کی جا رہی ہے. تو یہ اب جو چیزیں ہیں یہ جو TLP والا معاملہ ہے اس کے بعد سے ہیں, اور اس کا خدشہ جو ہے بہت زیادہ موجود ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو خدا نخواستہ کوئی آ کے ہٹ نہ کر لے, اور جو کوئی بھی ایسا شخص خاص طور پر جو ممتاز قادری والا ایکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک خوف پھیلا ہوا ہے. بلکہ چند دن پہلے شاید اسد طور نے یہ خبر رپورٹ بھی کی تھی کہ ایک اسی طرح کا ایک جب سروے کیا گیا کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے جو سیکیورٹی آفیسرز بننے کے لیے آتے ہیں لوگ انٹرویوز کے لیے, تو ان انٹرویوز میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ممتاز قادری کا فیصلہ ٹھیک تھا یا کیا, تو اس میں 95% لوگوں نے جو ہے ممتاز قادری کو صحیح کہا اور اس کے حق میں بات کی. تو اس چیز نے جو ہے وہ کان کھڑے کر دیے کہ بھائی یہ تو معاملہ بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے خاص طور پر اس لیے تمام ہی جو ہائی پروفائل شخصیات ہیں ان کی, اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت سخت ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ ابھی جو TLP کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو اس بات کا ان کو خدشہ ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نہ ہو سکے, اور اسی وجہ سے اس کو انشور کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جی یہ امپورٹنٹ آج کے حوالے سے خبریں تھی. آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی عمران خان صاحب کا کیا میسج آتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.